एक बच्चा था, सबकी आंखों का तारा था। ना तो मैं बड़ी उम्र का हूँ और मैं नहीं समझता कि मैंने अपने से ज़्यादा कोई प्रोग्रेसिव आदमी देखा। कभी मुझे ज़बरदस्ती गली में बच्चों के साथ खेलने भेजती थी कि जाओ थोड़ी देर कभी खेल भी लिया करो, हर वक्त पढ़ते रहते। मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़्यादा लोग जो अहल हैं और जो काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उनको अपना काम करना चाहिए ताकि वो अपनी सारी सलाहियतें अपने लिए इस्तेमाल करें। मेरे ख़्याल में तो कुछ लोग इतनी जल्दी टाई सिलेक्ट नहीं करते जितनी जल्दी हम मिलियंस की मशीन्स सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्रीज़ हैं अल्लाह के फजल से हमारी। जो मेरी जितनी भी सलाहियतें हैं वो मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। कोई बंदा आपको बेवकूफ़ बनाना चाहे या बेवकूफ़ समझना चाहे तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। नहीं, मायूसी मेरे पास है नहीं। मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी कभी नहीं है। ये मुझे लगता है कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जो सोच के अंदर गहराई है, जब वो कम हो जाती है, सतहियत आ जाती है, तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। टीचर्स ने भी यही किया। उन्होंने भी बच्चों के जहनों में इल्म की अहमियत डालने की बजाय नंबरों की अहमियत डाल। हम शॉर्टकट टू सक्सेस की बीमारी का शिकार हैं। कामयाबी कम अज़ कम 30 साल की मेहनत मांगती है। हमने हार्ड वर्क को छोड़ के आसानी का रास्ता अख्तियार किया। आपके ये जो मीडिया में भी आ गया, वहाँ भी लोग जो है वो स्कैंडल्स का सहारा लेते हैं कारकर्दगी की बजाय। तो आजकल की भी जो शायरी है वो भी शॉर्टकट टू सक्सेस और कुछ भी नहीं। इनपुट जब तक नहीं देंगे ब्रेन को तो वो आउटपुट कैसे देगा। जो किताबें छप रही हैं जी, वो लिखने वालों के शौक़ से छप रही हैं, पढ़ने वालों के शौक़ से नहीं छप रही। कोई मिली नगमा उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो हमने 70 की 80 की दहाई में दिया। अगर मैं ये कहूँ कि 90% लिखने वाले अपनी जेब से पैसे दे के अपनी किताब छापते हैं और उसके बाद ज़्यादातर किताबें मुफ्त तकसीम करते हैं अपने शौक़ की खातिर, तो जैसे जैसे पढ़ना मौकूफ़ होता जाएगा उसी तरह लिखना भी क्वालिटी उसकी भी कमी आती जाएगी। है कि किरदार साजी की हमें ज़रूरत है। बच्चों को ना सिर्फ तालीम दें जो उनको ज़रूरत है और उनकी तरबियत भी करें, तो यकीनन हम 10-20 साल बाद एक बदली हुई सोसाइटी होंगे। बचपन कहाँ गुजरा और कैसे गुजरा? बचपन लाहौर में गुजरा और सारे बच्चों की तरह मस्तियाँ और शरारतें करते हुए, इंजॉय करते हुए गुजरा। मैं शुरू से ही मतलब कि क्या कहना चाहिए, लाइक बच्चा था, सबकी आंखों का तारा था। मोहब्बत बहुत मिलती है, डांट बहुत कम, कभी याद नहीं कि कभी पढ़ी हो। पढ़ाई का ये आलम है कि तीसरी चौथी जमात में जब मैं स्कूल से आता था तो अक्सर मेरी वालदा मुझसे बस्ता छीन के घर की किसी ऊंची जगह पे रख देती थी ताकि मैं कुछ देर के लिए किताबों से दूर हो जाऊं। और कभी मुझे ज़बरदस्ती गली में बच्चों के साथ खेलने भेजती थी कि जाओ थोड़ी देर कभी खेल भी लिया करो, हर वक्त पढ़ते रहते हो। तालीम हमने कन्वेंशनल तरीके से हासिल की है, प्राइमरी गवर्नमेंट के स्कूल से, फिर 5वीं से लेके 10वीं तक गवर्नमेंट सुलेमानिया स्कूल था एक, वो भी गवर्नमेंट का ही था। वहाँ से भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस से एफएससी की, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की। उसके बाद मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज़ बहुत सारी दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से की हैं। 92 में यूनिवर्सिटी से हम पास आउट हुए थे और 92 से लेके अब तक अमली ज़िंदगी में ही हैं। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्रीज़ हैं अल्लाह के फजल से हमारी। हम ऑटो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑटो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए मशीनरी और सिस्टम्स बनाते हैं। आप मुलाजमत की जगह कारोबार को काफ़ी जो है अहमियत देते हैं, इसके पीछे क्या आइडियालॉजी है आपकी? इसके पीछे आइडियालॉजी ये है कि जो मेरी जितनी भी सलाहियतें हैं वो मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार मुझे कितने पैसे मिलते हैं, मैंने इसके लिए कितनी सब्सिडी दे दी है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा ज़िंदगी में वो यही हिसाब किताब करते पाए गए। बल्कि इवन हमारे पास जो लोग काम करते हैं मुलाज़िम, उनको भी हमने इसी शशोपंज में देखा कि जी हमें पैसे कितने मिलते हैं और हम उसके अगेंस्ट इनपुट कितनी देते हैं। अब वो अगर इनपुट अपनी रोक रहे हैं तो वो ज़ाहिर ओवरऑल सिस्टम का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़्यादा लोग जो अहल हैं और जो काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उनको अपना काम करना चाहिए ताकि वो अपनी सारी सलाहियतें अपने लिए इस्तेमाल करें। ज़िंदगी का कोई ऐसा फ़ैसला जो लेते वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? फ़ैसला करने में कभी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जितनी सूरत से फ़ैसले मैं करता हूँ, मैंने शायद ही और किसी बंदे को देखा हो। बड़े बड़े फ़ैसले हम चंद सेकंड में कर लेते हैं
اور میرے خیال میں تو کچھ لوگ اتنی جلدی ٹائی سلیکٹ نہیں کرتے جتنی جلدی ہم ملینز کی مشینز سلیکٹ کر لیتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی فیصلے بندہ جو کرتا ہے ان میں اس کو پتہ چلتا ہے آگے جا کے کہ یہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے، لیکن یہ میرا خیال سب کے ساتھ ہوتا ہے. غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ ویسے تو غصہ بہت کم آتا ہے، لیکن جھوٹ پہ بہت غصہ آتا ہے. کوئی بندہ آپ کو بیوقوف بنانا چاہے یا بیوقوف سمجھنا چاہے تو اس پہ بہت غصہ آتا ہے. سوشل میڈیا پہ کب سے لکھنا شروع کیا آپ نے؟ 2016 سے میرا خیال 4 سال تقریباً ہو گئے ہیں جب سے میں نے یہ تھوڑا سا لکھنا شروع کیا. 17 میں بالکل تھوڑا روٹین سے لکھنا شروع کیا. سوشل میڈیا پہ کس قسم کے رویوں کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں سوسائٹی میں، جیسے لوگ ہیں جیسی عام سوسائٹی میں رویہ ویسے ہی ہیں. بہت لوگ بہت اچھے بھی ہیں، مطلب بڑے ہیلپ فل رہے شروع میں جب لکھنا شروع کیا، اپریشیٹ بھی کیا. اور کچھ لوگ ظاہر ہے حسد کرنے والے بھی ہیں، کچھ لیگ پولنگ بھی ہے، تو سب طرح کے ہیں، لیکن اوور آل اچھے لوگوں سے واسطہ رہا الحمدللہ. سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کبھی مایوسی ہوئی؟ نہیں، مایوسی میرے پاس ہے نہیں. میری زندگی میں الحمدللہ مایوسی کبھی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ انسانیت کے بھلے کے لیے کچھ کرے یا کوئی کردار سازی یا کریکٹر بلڈنگ کے لیے کرے تو اس کے پاس مایوس ہونے کی گنجائش بھی نہیں ہے. فیس بک پہ آپ کے 10-10,500 فالوورز ہیں، آپ خود کس کو فالو کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جی بہت لوگ ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میں نے بتایا کہ میری جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ کردار سازی کے حوالے سے تو جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس فیلڈ میں بہت اچھے ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں. صحیح. آپ کے چہرے پہ ہر وقت اسمائل رہتی ہے، آپ کو غصہ بھی نہیں آتا، چہرے پہ مسکراہٹ بھی رہتی ہے، اس کے پیچھے زندگی کا کیا فلسفہ ہے؟ ابھی بھی آپ مسکرا رہے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. میمز اور ٹک ٹاک جیسی نئی ایپس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ جب جو سوچ کے اندر گہرائی ہے جب وہ کم ہو جاتی ہے، سطحیت آ جاتی ہے، تو کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہمیں آسان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کو جیسے ہم زندگی میں دیکھتے ہیں شارٹ کٹ ٹو سکسیس، تو یہ میرے خیال میں شارٹ کٹ ٹو سکسیس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ پانی کا بلبلہ ہے. کہا جاتا ہے سر کہ ٹک ٹاک نئے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جو پہلے سے ٹیلنٹ موجود تھا یا جو پہلے ہمارے دوسرے سوشل میڈیاز پہ یا ایون ٹی وی وغیرہ پہ جو لوگ ٹیلنٹڈ سامنے آتے تھے وہ کیسے آ جاتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ نئی چیزوں کو جلدی اڈاپٹ نہیں کرتے اور ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں؟ نہ تو میں بڑی عمر کا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنے سے زیادہ کوئی پروگریسو آدمی دیکھا. جتنی ٹیکنالوجی ہم لوگوں نے اڈاپٹ کی اور جتنی ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے یا وطن عزیز کے لیے میں باہر سے سیکھ کے لایا، یا مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی اور لے کے آیا ہو. تو ایسی بات نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں انالیسس کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیکنالوجی فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ. اگر شعراء کرام کی بات کی جائے تو پہلے امجد اسلام امجد صاحب، احمد فراز صاحب، فیض احمد فیض، انور مسعود صاحب، اور اگر موجودہ شاعروں کو دیکھا جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا باقی آج کل ویسی شاعری ہو رہی ہے جیسے پہلے ہوا؟ نہیں، ہرگز نہیں. میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ہماری سوسائٹی کا پرابلم کیا ہے تو میں تو بڑے آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم شارٹ کٹ ٹو سکسیس کی بیماری کا شکار ہیں. جو لانگ ٹرم ایفرٹ ہے، جو محنت ہے، جو کریٹیوٹی کے لیے آپ کو ورک ہارڈ کرنا پڑتا ہے، جو ان پٹ دینا پڑتا ہے، جب آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر لازمی ایسی چیزوں کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا. تو آج کل کی بھی جو شاعری ہے وہ بھی شارٹ کٹ ٹو سکسیس ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ نے 2 دفعہ شارٹ کٹ ٹو سکسیس کا لفظ یوز کیا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا والدین کو آپ کس حد تک اس میں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پوری سوسائٹی ہے جی. ہم والدین کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. ٹیچرز نے بھی یہی کیا. انہوں نے بھی بچوں کے ذہنوں میں علم کی اہمیت ڈالنے کی بجائے نمبروں کی اہمیت ڈال دی. انہوں نے محنت کرنے کی بجائے بچوں کو کریٹیوٹی سکھانے کی بجائے رٹے پہ مجبور کیا. تو سب ہم قصوروار ہیں، پوری سوسائٹی ہے. ہم نے ہارڈ ورک کو چھوڑ کے آسانی کا راستہ اختیار کیا، تو ہم نے شارٹ کٹ ٹو سکسیس کا راستہ اختیار کیا.
کہا جاتا ہے کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. اس شعر کے بارے میں کیا کہیں گے، یا کیا یہ واقعہ؟ یہ ایسا ہی لگتا ہے مجھے، ایسا ہی لگتا ہے. اگر ایسا ہے تو سر یہ اگر اردو بازار چلے جائیں، آپ بھی جاتے ہیں کتابوں سے، آپ بھی شخصیت ہیں، تو وہاں پہ اتنے نئے پبلشر آ گئے ہیں اور اتنی نئی کتابیں چھپ رہی ہیں. اگر لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کتابیں کس کے لیے چھپ رہی ہیں، کون چھاپ رہا ہے؟ جو کتابیں چھپ رہی ہیں جی وہ لکھنے والوں کے شوق سے چھپ رہی ہیں، پڑھنے والوں کے شوق سے نہیں چھپ رہی. اگر آپ پبلشرز کے پاس جا کے دیکھیں، کیونکہ ہمارا واسطہ رہتا ہے، تو بہت سے لکھنے والے، اگر میں یہ کہوں کہ 90% لکھنے والے اپنی جیب سے پیسے دے کے اپنی کتاب چھاپتے ہیں اور اس کے بعد زیادہ تر کتابیں مفت تقسیم کرتے ہیں اپنے شوق کی خاطر، پڑھنے والوں کے شوق سے نہیں چھپ رہی. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے کہا لکھنے والوں کے شوق کی وجہ سے کتابیں چھپ رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں جو اب موجودہ کتابیں چھپ رہی ہیں یہ اسی پائے کی ہیں جیسے کچھ عرصہ پہلے ادب چھپا کرتا تھا؟ نہیں، کمی تو آئی ہے ظاہر ہے ہر فیلڈ میں. ادب میں تو دیکھیں، میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں، جب تو ہمارے پاس پچھلے 2 دہائیوں سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو ایون کوئی ملی نغمہ اس سٹینڈرڈ کا نہیں ہے جو ہم نے 70 کی 80 کی دہائی میں دیا. تو 90 کی دہائی اور اس کے بعد 20 سالوں میں تو ہم ایک ملی نغمہ اس لیول کا نہیں دے سکے، تو باقی ادب کی تو بات چھوڑیں. آپ نے 2 دہائیوں کی مثال دی کہ 2 دہائیوں سے ہم کوئی ملی نغمہ اس قسم کا نہیں پیدا کر سکے یا بنا سکے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسی وجہ سے یہ آخری صدی ہے کہ نئی نسل کتابیں اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ پہلے والا ادب نہیں چھپ رہا؟ نہیں، ان پٹ دیکھیں نا، بات وہی ہے کہ جب کتابیں پڑھنی چھوڑ دیں گے، ان پٹ جب تک نہیں دیں گے برین کو، تو وہ آؤٹ پٹ کیسے دے گا؟ جب تک آپ پڑھتے کوالٹی کی چیزیں نہیں ہیں، آپ کو کوالٹی پروڈیوس بھی نہیں کر سکتے نا. تو جیسے جیسے پڑھنا موقوف ہوتا جائے گا اسی طرح لکھنا بھی، کوالٹی اس کی بھی کمی آتی جائے گی. اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ کافی انقلابی قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور آئیڈیاز بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن موجودہ نسل کی بات کی جائے، نوجوان نسل کی، تو یہ محنت سے جی چرانے لگ گئے ہیں. اس کے پیچھے آپ کس کو مرد الزام ٹھہرائیں گے؟ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ ہمارا مسئلہ وہی ہے، ہم 2 حرفی بات ہے. کامیابی کم از کم 30 سال کی محنت مانگتی ہے. یہ ہم نے بہت پڑھا، پھر ہم نے اس کو آزما کے بھی دیکھا کہ کسی بھی سکسیسفل آدمی کے اگر غور سے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے کم از کم 30 سال کی محنت ہوگی. اور بات وہی ہے کہ ہم پوری سوسائٹی میں ہم نے شارٹ کٹ ٹو سکسیس کو اپنی جو ماٹو بنا لیا. تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ 30 سال نہیں، 30 مہینے میں امیر ہو جائیں، 30 مہینے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس کے لیے پھر ہمیں نیگیٹو ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے پھر ہمیں ایسی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور یہ اکراس دی بارڈر ہے، یعنی ہر فیلڈ میں ہے. یہ تعلیم میں بھی ہے، یہ ایجوکیشن اور یہ آپ کے کاروبار میں بھی ہے، یہ ہر چیز میں آ گیا. ایون کہ آپ کے یہ جو میڈیا میں بھی آ گیا، وہاں بھی لوگ جو ہے وہ سکینڈلز کا سہارا لیتے ہیں کارکردگی کی بجائے. تو یہ انفارچونیٹلی یہ سوسائٹی میں یہ پرابلم دار آئی ہے. جیسے آپ نے کہا، کافی بار انٹرویو میں آپ نے تذکرہ کیا کہ اب لوگ شارٹ کٹس کی جانب جا رہے ہیں کہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں. 30 مہینے کا آپ نے ذکر کیا، جبکہ 30 سال کم از کم لگنے چاہیے کامیاب ہونے کے لیے، لگتے ہیں. تو اگر معاشرتی نظام کی طرف دیکھا جائے تو یہ زوال کی جانب گامزن ہے. آپ اس کی بہتری کے لیے کیا سجیشنز دیں گے؟ ہاں، یہ تو ملٹی ڈیمینشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ایجوکیشن، کیونکہ ہم نے ایجوکیشن کو کبھی بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمیں جیسا سسٹم ملا ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی اس کو کریٹیکلی دیکھا نہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہمیں سسٹم دیا گیا تھا، ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ ہی چل رہے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کردار سازی کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہی جو اس کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا. کریکٹر بلڈنگ ڈیفینیٹلی گھروں سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایجوکیشن بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ ایک بچہ اپنی زندگی کا پرائم وقت اسکول میں گزارتا ہے. اس کی جتنی اساتذہ انٹریکشن ایک دن میں رہتی ہے اس سے کم اس کے والدین سے رہتی ہے. تو بیسیکلی یہ میرے خیال میں نظام تعلیم کا کام ہے. اگر آج بھی ہم اس کو بیٹھ کے سوچیں، اس پہ ہم انٹلیکچوئلس کو اکٹھا کریں اور ایک ایسا نظام بنائیں جس کے ہم بچوں کو نہ صرف تعلیم دیں جو ان کو ضرورت ہے اور ان کی تربیت بھی کریں، تو یقیناً ہم 10-20 سال بعد ایک بدلی ہوئی سوسائٹی ہوں گے.